अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मैंने बताया था कि आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उस्ताद नसरीन फ़ाज़िल से। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि हमारे ह्यूस्टन में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग हैं और आज आपको ये खुद ही बताएँगी कि ये इन्होंने क्या किया है, कैसे ये इस मुकाम तक पहुँची हैं। बल्कि मुझे भी कभी होता था कि मैं कोई क्वेश्चन पूछना होता था तो मैं हमेशा इनको कॉल करती थी कि नसीन मुझे बताना कि ये इसका जवाब क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे कैसे हैं हो आप? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत-बहुत आपको मैंने कॉल किया और एक रिक्वेस्ट की और आपने उसको मान लिया। मेरे तमाम जो लिसनर हैं मैं उनको लिए बता दूँ कि ये बहुत मसरूफ़ है, क्योंकि ये सिर्फ़ ये सीरा के लिए नहीं मतलब ये तो मान गई कराने के लिए, लेकिन ये कुरान पाक पढ़ाती भी हैं, तफ़सीर पढ़ाती हैं, वो टू वो ट्रांसलेशन कराती हैं, हदीस पढ़ाती हैं, ग्रामर पढ़ाती हैं, तजवीद पढ़ाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सबसे पहले तो नसीन आप बताएं कि आपकी जिंदगी में ये कब हुआ, कैसे हुआ था, कब आपने शुरू किया? कैसे हुआ था तो ये बहुत ही पुरानी बात है। मैं साउथ टेक्सास में थी तो एक आंटी इस्लामाबाद से आई तो उन्होंने डॉक्टर फरहत हाशमी की कैसेट दी थी, आखिरत का मंजर। तो उससे यानी जिंदगी चेंज हुई। फिर मैं जब 2001 में ह्यूस्टन में आई तो फिर मैंने तालीमुल कुरान का कोर्स किया। उसके बाद मैंने फिर एक और किया तालीमुल कुरान का कोर्स, सहीहुल बुखारी का किया। फिर रूहुल कुरान एक एडवांस कोर्स था वो किया। फिर उसके बाद मैंने 3 साल इस्लामिक स्टडी में बैचलर का किया। जो मेरे शेख हैं वो अल अज़हर और मदीना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं। तो ये ऑनलाइन अरीस यूनिवर्सिटी थी। 3 साल का ये प्रोग्राम था जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री, बायोग्राफी, रसूल सल्लम की सीरा पे हमने जो किताबें पढ़ी मैं बाद में आपको बताऊंगी, और विरासत पढ़ी, मैक्सिम फेक यानी सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हुए। एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेरा ख्याल है कि जो इस वक़्त सुन रहे हैं कुरान सीखने वाले लोग जिनको शौक है अब कि हमें पता चले कि कुरान में क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात क्या हैं। तो आप हमें ये बताएँगी कि क्यों सीरा को पढ़ना और उसको समझना ज़रूरी है? जी, क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह सल्लम पे नाजिल हुआ और सीरा का इल्म जो है ये एक बहुत ही, इसका मुताला करना बहुत ही पाकीज़ा और एक बुलंद पाया मौजू है। और इससे मुसलमानों को पता चलता है कि ये दीन किन मराहिल से गुज़रा, रसूलुल्लाह सल्लम पर, सहाबाए किराम पर क्या बीती, उन्होंने इस रास्ते में क्या-क्या मुशक्क़तें और मुसीबतें उठाई। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए ख़ातमुन नबीयीन है। तो मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लम की सीरा वाजिबुल इताअत है, क्योंकि आपका एक-एक एक्शन, एक-एक अमल जो है हमारे लिए इताअत के लिए लाज़मी है। तो इसलिए मुसलमानों की ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा होना चाहिए कि वो इस सीरा का मुताला करें। क्यों जब हम सीरा पढ़ते हैं तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश से पहले के वाक़ात, पैदाइश बाद के, और जो भी यानी एक-एक आपका जो अमल है, आपने जो कहा वो सब कुछ इसमें पढ़ा जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में रसूलुल्लाह सल्लम के लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन। तो आप रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह ताला की रहमत का चैनल है, आपका पैगाम रहमत का है, आपका दीन रहमत का है। वो जिस पर ईमान लाया जाए और जिसके ऊपर अमल किया जाए वो रहमत का है। अल्लाह ताला ने कुरान ही में बताया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, के हमने आपका ज़िक्र खैर बुलंद फरमाया। तो इब्ने अब्बास इस सिलसिले में फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह का नाम आएगा उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, अज़ान में, तशहुद में, खुतबा होते हैं, हम दुआएं पढ़ते हैं, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। तो ये तो कुरान कह रहा है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट, इन्होंने एक बुक लिखी थी द हंड्रेड्स के नाम पे 1978 में न्यूयॉर्क से। तो इस किताब में उन्होंने 100 शख्सियात को इकट्ठा किया जिन्होंने इंसानी
تاریخ پہ یعنی غیر معمولی اثرات ڈالے، اور انہوں نے، وہ خود کرسچن ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے نمبر 1 اس پہ نہ تو عیسیٰ السلام کو رکھا اور نہ ہی نیوٹن کو رکھا۔ ان کے نزدیک وہ شخصیت جو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 ہونی چاہیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تنہا انسان ہیں جنہوں نے اپنی یعنی انتہائی حد تک، جن کو اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ تو اس کے علاوہ آپ نے اور بھی پڑھا ہوگا کہ کچھ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی، تو جب انہوں نے سمندر دریاؤں کے واقعات پڑھے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سیلر ہوں گے۔ انہوں نے سمندر میں اتنی جو سورۃ نور کی جو آیات آتی ہیں، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا تھا۔ جی جی جی۔ آپ یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے کہ سیرہ اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ جی تو اب جی جو پہلے حدیث کی بات کرتے ہیں، روٹ ورڈ تو حادثہ بھی اسی سے، یعنی کوئی نئی بات۔ اور حدیث جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، قولی، فعلی اور تقریری، یعنی سیئنگ آف رسول اللہ، ایکشن آف رسول اللہ اور اپروول آف رسول اللہ۔ اور جو سیرہ ہوتی ہے، سین یا را، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سیر کرنا، اور خاص کر آتا ہے رات کے وقت چہل قدمی کرنا، تو اس کا یعنی ٹو ٹریول، ٹو جرنی۔ یعنی جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم کسی کی بھی اگر پڑھتے ہیں نا، تو ہم انہی واقعات، انہی ماحول، ہم اس زمانے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھی جاتی ہے تو ہم ایک طرح سے انہی واقعات میں ہم لوگ ایک طرح سے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی پر ہے، اور وحی 2 طرح کی ہے، جلی اور خفی۔ اور جو قرآن کی وحی ہے، اس کا مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو حدیث ہوتی ہے وہ اس کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان، اور عربی کے الفاظ ہیں، ترکت فیکم امرتین فلن تدلوا ان تمسسکم بہما۔ اور وہ کیا تھا، یعنی کتاب اللہ اور سنت الرسول ہی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ایک سنت الرسول ہے اور ایک کتاب اللہ ہے۔ اگر اس کو تم مضبوطی سے تھامو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور قرآن دونوں ایک ہی منبع سے نکلنے والی 2 نہریں ہیں۔ اور حدیث جو ہوتی ہے اس میں عموماً 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک اگر عربی میں بولیں تو سند ہوتی ہے اور متن ہوتا ہے، انگلش میں جس کو بولتے ہیں ٹیکسٹ اور چین۔ اور چین میں جو راوی ہوتے ہیں نا، ان کا دیکھتے ہیں کہ کہاں تک سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے رکا، اگر صحابہ تک رکا، تابعی تک رکا، پھر وہ ٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں دوف کتنا ہے، یہ صحیح ہے، حسن کے درجے پہ ہے۔ اور سیرہ جو ہے، سیرہ میں تو بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اس میں تو یعنی ہر چیز اس میں کوٹ کی جاتی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ ویری گڈ۔ اچھا، ایک اور میرا کوشچن یہ ہے کہ سیرہ پہ جیسے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کتاب ایسی جو آپ ریکمینڈ کرو کہ کون سی کتابیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ لکھی گئی ہیں؟ تو سب سے بہترین کتاب سیرہ پر قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے سوال پوچھا تھا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے حیران ہو کر کہا تھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اور سورۃ قلم میں نون والقلم وما یسطرون انک لعلی خلق عظیم، تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا فرمایا کہ آپ اخلاق کے جو اعلیٰ جو ایک سطح ہے، آپ اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کے بعد اگر دیکھا جائے سیرہ کے اوپر، تو اس کے بعد آ جاتی ہے صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی ساری احادیث ہیں۔ اور کتابوں کا سلسلہ جو بایوگرافی پہ لکھنا شروع ہوا وہ تبع تابعین کے دور سے ہوا۔ ایک تابعی کی کتاب جنہوں نے سب سے پہلے لکھی وہ انس بن مالک کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کا نام تھا ابن اسحاق، جو 150 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت مشہور ہے سیرہ ابن اسحاق۔ تو
تقریباً ان کے 50-60 سال بعد ابن ہشام جو کہ 218 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے لکھی، یہ امام بخاری سے پہلے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے ابن اسحاق کی جو کتاب ہے اس میں سے اسرائیلی روایت جن کو کہتے ہیں ان کو نکال کے چھانٹی کر کے انہوں نے وہ کتاب لکھی. تو پھر کئی 100 سال تک ایسا ہوا کہ یہی کتاب جو تھی 2 کوٹ کی جاتی رہی. اس کے بعد ایک شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کے یہ سیکنڈ سن بنتے ہیں، انہوں نے سیرہ پر کتاب لکھی جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. یہ ابن ہشام کی جو کتاب ہے اس کو انہوں نے مختصر کر کے اس کو بیان کیا ہے، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سیرت الرسول. ویسے تو ہمارے برصغیر ہند کے جو علماء ہیں بہت زیادہ سیرہ پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن مشہور کتاب جو آج کل ہے وہ ہے الرحیق المختوم، اور یہ صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھی ہے. اس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے، اور یہ اہل حدیث کے جو تھے امام تھے، اور یہ 2006 میں جو ہے فوت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس امام ابن القیم الجوزی کی، یہ میرے بیچلر کورس میں تھی، یہ 3 والیوم ہے اس کے. تو یہ امام ابن القیم کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس کے علاوہ یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے، تجلیات نبوت. اس کے علاوہ ایک اور پیغمبر انقلاب کے نام سے، یہ ساری میں نے جو پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری کتابیں تو اور بھی بہت ساری مل جائیں گی، لیکن یہ جو جن کو آپ کہیں کہ کون سی زیادہ اتھینٹک اور مشہور ہیں وہ یا الحمدللہ. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ کسی نبی کو وہ مقام و تاریخ نہیں ملی ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، سپہ سالار کی ہسٹریاں اور ان کی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جی ایسا ہے کہ انسانی نسل میں اگر دیکھا جائے تو سب سے جو اہم، سب سے محبوب جو ہستیاں ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. اور انبیاء حق لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کر آتے ہیں. جب وہ حق بات بتاتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر تنقید لگتی ہے، وہ حق بات لیتے نہیں. اب جیسے سورۃ الاعراف سے 6 انبیاء کا قصہ چلتا ہے نا، حود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور یعنی 6 انبیاء کے جو ابراہیم علیہ السلام کا چلتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں قال الملأ الذین استکبروا، کہ قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا انہوں نے یہ کہا. تو کیونکہ جو لیڈ طبقہ ہوتا ہے نا ان کو حق بات راس نہیں آتی، کیونکہ ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، ان کی خواہشات پہ پڑتی ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور عموماً ایمان لانے والے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں. ہم جب سیرہ پڑھیں گے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غلام ایمان لے کر آ رہے ہیں، غریب لوگ لے کر آ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی انبیاء کے حالات زندگی آپ کسی دنیا کی لائبریریز میں چلے جائیں آپ کو نہیں ملیں گے. باقی آپ کو سکندر اعظم کا لیں گے، چنگیز خان، ہلاکو خان، یا جو بھی آپ لیں تو آپ کو ان کے اوپر بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. جی تو اب بعض یہ ہے کہ حق بات کسی کو پسند نہیں آتی، کیونکہ انبیاء آتے ہیں حرام حلال بتاتے ہیں، منع کرتے ہیں، جنت کا بتاتے ہیں، دوزخ کا بتاتے ہیں. تو ہر بندے کو اپنی خواہشات کی فریڈم چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کو پسند نہیں فرماتے. اور زیادہ تر جو انبیاء آئے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائیں، غریب تھے، سوائے 3 انبیاء کے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. داؤد علیہ السلام دوسرے پارے میں ہم پڑھتے ہیں قتل و داؤد جالوتا. تو طالوت کے یعنی فوج کے ایک سپاہی تھے، تو جب انہوں نے جالوت کو مار دیا تو طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، تو ان کی وفات کے بعد بادشاہت ملی، پھر بیٹے کو ملی سلیمان علیہ السلام کو. تو وہاں پہ نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہوئی ہے. اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو وہ مصر چلے گئے، اور جب وہ جیل چلے جاتے ہیں تو بادشاہ خواب دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ فوڈ کی منسٹری میں آ جاتے ہیں. لیکن باقی آپ سب انبیاء کا دیکھیں تو سب انبیاء جو تھے وہ انہوں نے بکریاں چرائی، اور یعنی مالی لحاظ سے کوئی وہ نہیں تھے. اگر پھر آپ دیکھیں یہود کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے اپنی کتاب تو رات کو تو زندہ رکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی وہ زیادہ نہیں ملتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک ایک حدیث، ایک ایک آپ کی جو لائف کا ایکشن ہے ہم کو ملتا ہے.
کیونکہ جو عرب تھے ان کی میموریز جو تھی بہت شارپ تھی. وہ اپنے آباء و اجداد کا تو چھوڑیں، وہ اپنے جو ان کے اونٹ ہوتے تھے ان کو بھی شجرہ نسب پتہ ہوتا تھا، اس کا دادا پر دادا کون ہے. اب مجھے اور آپ کو تو دادے کا نام نہیں پتا ہوگا، دادے کا پتہ ہے، دادے کے والد کا جو میں اپنا بولوں، لیکن ہمیں اس سے اوپر ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کیا نام تھے. تو جی یہ انشاءاللہ آئی ہوپ جو ہمارے اسپیشلی کلاس میں لوگ ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ سیرہ میں انٹرسٹ بہت ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک واقعہ، ایک کے بعد وہ ایسے اسٹوری نہیں بچپن میں ایک ہوتا ہے کہ اسٹوری سنا رہی ہوتی تھی، بالکل ایسی ایک اسٹوری کے بعد دوسری کے بعد انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. تو یہ بڑی نصیب کی بات ہوگی کہ آپ جنہوں نے اتنا علم لیا اس کے بارے میں، وہ اپنے علم کا کچھ حصہ ہم تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت انجوائے کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ مجھے اویل کیا یہ موقع کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے میں یہ کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. قبول کرے انشاءاللہ. اور ایک دن انشاءاللہ آپ کو تھوڑا اور ٹائم ملے گا تو میں آپ کو تفسیر کے لیے بھی کہوں گی، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی ایک اپنی کوشش ہوتی ہے، ایک اپنی سوچ سے بھی اپنا علم کا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے لیا، کتنا وقت دیا. تو آپ کا اپنا ایک طریقہ ہوگا بیان کرنے کا، میرا ایک اپنا طریقہ ہے. تو بالکل سارے اسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اور بہت ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو شوق بھی بہت ہے اور بڑی محبت سے سنتے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہماری کلاسز شروع رہے گی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اب آپ لوگوں کی میں نے ملاقات کروائی نسین سے، آپ لوگوں نے ان کو سنا ہے. ہمارے ہیوسٹن میں یہ آلویز یہ کہتی ہوں کہ بڑی نصیب کی بات ہے. الحمدللہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں بیسیکلی وقف کی ہوئی ہیں اسی لیے، اور وہ بڑے شوق سے کلاسز بھی دیتے ہیں. یہ مسجد میں بھی پڑھاتی تھیں اور اب وہ آن لائن بھی پڑھاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.